बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, कौमी असम्बली में आज अहम सियासी नौयत के बिलों की मंजूरी हुई है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा और किसी भी किस्म की तब्दीली का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन के पास ही होगा। इसके साथ साथ ताहयात नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा की मुद्दत भी 5 साल होगी। चूँकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब फ़रीज़ा हज की अदायगी के सिलसिले में सऊदी अरब मौजूद हैं और कयास यही है कि कायम मकाम सदर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बिलों की मंजूरी देंगे। मगर सवाल ये है कि ये बिल मंजूर होने के बाद क्या इलेक्शन कमीशन मज़ीद बाइख्तियार हो जाएगा, और इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन जो कि नाअहल हुए थे, अब नाअहली की मुद्दत 5 साल हो जाने से क्या वो अपनी सियासी इनिंग्स दोबारा से शुरू कर सकेंगे? ये सब तो हो जाएगा, लेकिन वो जो हमारे ख्वाब है कि हमने शफाफ इंतखाबात कराने जो कि बिल्कुल भी मुतनाज़े ना हो, क्या वो ख्वाब भी पूरा होगा या नहीं? ये सवालात रखेंगे अपने पैनलिस्ट की जानिब। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब, सबसे पहले तो आपकी जानिब आएंगे। पहले ये बिल सेनेट से मंजूर हुए, फिर कौमी असम्बली से मंजूर हुए, जाहिर है अब ये कायम मकाम सदर भी इन बिलों को मंजूर कर देंगे। उसके बाद अब ये नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन, इन सब की सियासी इनिंग्स आपको भी शुरू होती हुई नजर आ रही है? देखिए, किसी वजह से हमारी सियासत और हुकूमत और उसके तमाम इत्तेहादियों ने, जिसमें बहुत से रहमतुल्लाह अलैह शामिल हैं, तकरीबन कम अज़ कम दीनी इस तरह की पर्सनालिटीज़ हैं जिनके की बहुत अदब होनी चाहिए, उन तमाम ने मिल के एक बात ठान ली कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ ज़्यादती हुई, उनको हम वापस लाना चाहते हैं और किसी बाइज़्ज़त तरीके से लाना चाहते हैं। अब नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए पहला ऑब्जेक्टिव तो तकरीबन अचीव हो गया। उसमें कानून की जो वायलेशंस हुई, जो एलेज हो रही हैं, उनके ऊपर चले हम अभी बहस नहीं भी करते। लेकिन ये जो दूसरा मरहला है कि नवाज़ शरीफ साहब को हर सूरत वापस लाना है, इसके लिए अब कानून में जो पैबंद लगाए जा रहे हैं, जो उसके अंदर सुराख किए जा रहे हैं इस कश्ती के अंदर, ताकि नवाज़ शरीफ साहब के लिए कुछ रास्ता बने। मेरी इस्तदा ये है, आप नवाज़ शरीफ साहब को ले आइए, एक कानून में एक शिक लिख दें कि पाकिस्तान के कवानीन का, क्रिमिनल कवानीन का, कॉन्स्टिट्यूशनल कवानीन का नवाज़ शरीफ साहब पे इदराक नहीं होगा। वो हमारे दिलों के वज़ीर आज़म हैं, एंड लॉन्ग लिव द किंग जी। तो ये कर दें ताकि जो बाकी लोग रह गए हैं उनके लिए कानून तो ठीक रह जाए। ये तो ना करें कि एक बंदा जो कि झूठा हो वो 5 साल बाद सच्चा हो जाएगा। एक बंदा जिसने चोरी की होगी, जिसने डाका डाला होगा, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, जिसने मॉडल टाउन के अंदर बंदे मार दिए थे, जिसने साहिवाल में मार दिए, बल्दिया टाउन में मार दिए, वो जो कोई भी हो, हम कहेंगे 5 साल बाद कोई बात नहीं यार, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सजा है। सजा ये कि इस दफा का तुम इलेक्शन नहीं लड़ोगे, अगली दफा फिर लड़ लेना, कोई बात नहीं। सिर्फ नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए कानून के साथ इतना जुल्म ना करें। आप एक शिक लिख दें, आप कहें ये इन कवानीन का इदराक नवाज शरीफ पे नहीं होगा। वो चोरी करें तो भी ठीक है, वो बाहर बैठें तो भी ठीक है, वो अंदर आ जाएं तो भी ठीक है, हमें सब कबूल है, वो हमारे दिलों के वज़ीर आज़म हैं। लेकिन जो बाकी पाकिस्तान के कवानीन हैं उनमें कोई रब्त होना चाहिए, उसका कोई कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। सिर्फ नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देने के लिए अगर आप कानून में इतने छेद क्रिएट कर देंगे तो नवाज शरीफ साहब तो ज़रूर बच जाएंगे, आ भी जाएंगे, हम सब उनको सलूट करेंगे। लेकिन बाकी जो पाकिस्तान के अंदर इसकी वजह से सियासत के अंदर अगर एक गंदगी रह जाएगी, उसका कौन जिम्मेदार है? प्लीज़ मेहरबानी करके ऐसे ना करें, वैसे डिक्लेयर कर दें कि वो बादशाह हैं और हम उनके सामने खड़े रहेंगे। ठीक है, अदील बड़ाई साहब आपकी जानिब आते हैं। ये 2 बिल ज़ाहिर है सेनेट के बाद कौमी असम्बली से मंजूर हो गए और आगे जाकर ये कानून की शक्ल भी इख्तियार कर लेंगे, इलेक्शन कमीशन भी बाइख्तियार हो जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और बाकी वो लोग, जहांगीर तरीन और दीगर जो कि नाअहली की सज़ा भुगत रहे हैं, वो भी सियासी इनिंग्स को शुरू कर लेंगे। लेकिन जो बात कर रहे हैं चौधरी सरवर साहब कि बैनुल अक़वामी बरादरी जो है आपके इलेक्शन को जो है कबूल करे, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर नताइज इसके बहुत बुरे निकल सकते हैं, तो वो शफाफ और गैर मुतनाज़े इलेक्शन कराने में भी हुकूमत कामयाब हो जाएगी? देखें, इलेक्शन तो जिसने भी हारना है
اس نے تو ماننا نہیں ہے. الیکشن شفاف ہوں, الیکشن شفاف نہ ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جب تک الیکشن سے پہلے مل کر کسی ایک چارٹر پر, یعنی کوئی ایسا اتفاق رائے نہیں ہوتا, جب تک اس کے بغیر الیکشن میں جائیں گے تو یہ غیر یقینی صورتحال رہے گی. جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کے کیسز کا معاملہ ہے, اس پہ انہوں نے ایک قانونی ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے ان کی واپسی کے حوالے سے, اور وہ صرف واپسی نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں باعزت واپسی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم واپسی ایسے نہیں کہ ہمیں کوئی بھیک میں مل رہی ہو, وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ اسٹیبلش کروائیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. اچھا. اور وہ اتفاق کر رہے ہیں پاکستان میں کہ جو ارشد ملک والی وہ جو آڈیو ویڈیوز اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے جو بیانات ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے کیس میں تو چونکہ جب ان کی بریت ہوگی اور کہا گیا کہ چونکہ مین کیس اسٹیبلش نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے میں تو بے گناہ تھا, میرے ساتھ تو ظلم ہو گیا. لیکن یہاں پر ایک چیز بڑی پریشان کن ہے, وہ پریشان کن یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ اس وقت زیادتی ہوئی, ہم کیس کے میرٹس پہ نہیں جاتے, یا اس وقت غلط تھا نظام یا اب غلط ہے نظام, اور اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے پاکستان کے جو عوام ہیں, 24 کروڑ 25 کروڑ عوام, ان کا اعتماد اسی لیے تو اس نظام سے اٹھ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, یہ تماشا کیا لگا ہوا ہے. کہ آپ دیکھیں اس وقت اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ایسا ہے, اس وقت ہمارا ریاستی نظام ایسا ہے کہ جس کو دل چاہے آپ پکڑیں, جس پہ الزام لگائیں, جیسے دھونس دھاندلی کر کے اس پر آپ فرد جرم عائد کر کے کیس اسٹیبلش کر کے سزائیں دیں, جیلوں میں ڈالیں. یا اس وقت غلط تھا یا اب غلط ہونے جا رہا ہے, یا اگر اس وقت ٹھیک تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اب انہیں فیسیلیٹیٹ کر کے عدیل سوری میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک بات سسٹم میں واپس لا کر. جی عدیل ایک گزارش صرف آپ کے لیے, میں سوری انٹرپشن نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں اس کے اندر تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ نظام اس وقت غلط تھا, یہ یا کے سوال سے تو ہمیں نکل جانا چاہیے. نواز شریف صاحب سے ایماندار, نواز شریف صاحب سے صاف شفاف, نواز شریف صاحب سے کم باہر تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹیز نہ رکھنے والا, نواز شریف صاحب سے زیادہ منی ٹریل اور پیپر ورک دکھا دینے والا, ان سے کم ظرف چھوٹے سے گھر میں لاہور میں رہنے والا. آپ مجھے کوئی سیاستدان بتا دیں اس میں کیا شک ہے کہ نواز شریف صاحب کا دامن صاف ہے اور یہ جوڈیشری ہی اس وقت کی غلط. ٹھیک ہے, بہرحال ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے. پروگرام میں عدیل وڑائی صاحب میں دوبارہ آتی ہوں. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ذرا کوئکلی ایڈ کیجئے. دیکھیں ایک چیز تو میں بس مختصراً میں بتا دوں. دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ کا جو کیس تھا نا, اگر اس کیس کو سعد رسول صاحب آپ آئینی قانونی معاملات کو بہت آپ گہری نگاہ رکھتے ہیں, دیکھیں اس وقت بھی جس طرح نیب نے کیسز کو چلایا, جو نیب کی تیاری تھی, جس طرح وہ کیسز بنے, جس طرح وہ سپیڈ میں چیزیں چلیں, یہ ان سب چیزوں نے مشکوک کیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے چاہے نیب کا ادارہ ہو, چاہے ہماری ماتحت عدالتیں ہوں یا دیگر عدالتیں ہیں, مسئلہ یہ ہے عام پاکستانی کیا اب اس نظام کے اوپر وہ کس طرح ٹرسٹ کرے. وہ کہ جو میاں نواز شریف کی سیاست سے اختلاف رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو ابھی کے نظام کو غلط کہیں گے, لیکن جو ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس وقت کے نظام اور ظلم و زیادتی کو غلط کہیں گے. لیکن اس سے ہوا کیا ہے کہ ہمارے سسٹم کی کریڈیبلٹی کو دھچکا لگا ہے, نقصان پہنچا ہے. سسٹم کی کریڈیبلٹی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دھچکا لگا ہے اور نقصان پہنچا ہے, سیاستدانوں کا آنا جانا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لگا رہا ہے اور لگا رہے گا. حسن آپ کی جانب آئیں گے. سعد رسول صاحب کی بات آپ نے سنی اور عدیل وڑائی صاحب کی بھی بات آپ نے سنی. ایک تو یہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد اب کیا ہوگا یہ بتائیے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بات خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں آئینی عہدوں پر جو پروٹوکول دیا جاتا ہے اس کی احساس ہے انہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ گزرتے ہیں, جب سیاستدان اس طرح سے پروٹوکول میں, تو بقول کے عوام برا بھلا کہتی ہے, لہٰذا عام ایم این ایس کی طرح زندگی گزاریں, اور اگر کسی کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو وہ پرائیویٹ سیکیورٹی رکھ سکتے ہیں. دیکھیں 3 سوالات آپ نے فریم کر دیے. پہلے تو بات یہ ہے کہ جو بھی بات ہو رہی تھی کہ کون سے کیسز درست بنے, کون سے غلط بنے. یہی ادارے نیب اور ایف آئی اے اور دیگر اینٹی کرپشن تھے کیسز بنانے والے, غلط بنے حسن, اور یہی ادارے ختم کرنے والے. اس پر تو باقاعدہ ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جانا چاہیے, فل بینچ, اور تمام جو گزشتہ یہ 10-12 سیاستدان ہیں نا, 168 کے قریب سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں, آپ کو شاید معلومات ہوں,
تو وہی 10-12 سیاسی جماعتوں میں سے 3-4 آگے پیچھے باڑیاں لگی ہیں, ایک آتا, 2 چلا گیا, تیسرا آ گیا. ان میں سے انہی کے صرف انہی کے سیاستدانوں کے کیسز اس بینچ کے سامنے لگا دیے جائیں, شروع سے لے کے آج تک سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن سعد الرسول صاحب, آپ کو بھی مبارک ہو اور پاکستانیوں کو بھی مبارک ہو. آپ کو پتہ ہے پاکستان نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ایک کمال فارمولہ تیار کیا ہے. اچھا, وہ کیا؟ سعد الرسول صاحب کو میرے خیال میں اندازہ ہوگا کہ اگر کسی کے پلیٹلیٹس کم ہو جائیں تو ایک ترمیم سے وہ مکمل ہو جاتے ہیں. ایسا فارمولہ بغیر دوائی کھائے اچھا آپ تندرست ہو جاتے ہیں, کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ ہمیں آج دیکھنے کو مل رہا ہے, اور وہ یہ دور حکومت میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہی سیاستدان ایسا فارمولہ تھوڑی عزت اور تکریم سے بات کریں. اور اگر تو دیکھا جائے کہ یہ فارمولے کیونکہ پاکستانی ہر چیز میں ماہر ہیں کہ کون سا راستہ نکالنا ہے. وہ دیکھیں نا, ابھی خواجہ سعد آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ کمیٹی بنا دی اور پھر وہ کمیٹی جائزہ لے رہی ہے کون سا قانون اور کس طریقے سے. اسمبلی سے بھی آپ نے ان کو ریلیف دے دیا, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ صرف نواز شریف صاحب کو ملے گا, بلکہ آنے والے جتنے بھی سیاستدان ہیں جن کی نااہلی آئندہ مہینے میں شاید ہونے جا رہی ہے, جن کے کیسز ان کو بھی اس میں جو ہے وہ 5 سال تک کی نااہلی ہو سکتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ کیسز میں آگے سزا کس کو کتنی ملتی ہے, وہ ایکسیپٹڈ چیز ہوگا, صرف ان 2 کے لیے نہیں ہوگا. ہاں, لیکن بات یہ ہے کہ اتنے سالوں میں ذرا بات مکمل کر لیں حسن, کیونکہ مجھے آگے بھی بڑھنا ہے پروگرام میں, تو وہ میں آپ کی جانب آ جاتی ہوں. 1973 کے آئین میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ترامیم, ہم نے کوئی لگ بھگ 25 ترامیم کی, اور امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں ہمارے سیاستدان. تقریباً 225 سال کے لگ بھگ ان کا آئین بنا ہوا ہو گیا, 25 ترامیم انہوں نے کی. ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جہاں پہ آئین اور قانون ہماری مرضی کے نہیں ہے اس میں ہم ترامیم کر لیتے ہیں, ہم اس کو اپنی پسند اور ناپسند اور اپنی ترجیحات کو دیکھتے ہوئے اس میں ترامیم کر لیتے ہیں, اور پھر یہ کہنا کہ فلاں کیس غلط تھا, فلاں صحیح تھا, وہاں پہ ریلیف دے دیتے ہیں. رہی بات کیسز کی, تو آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں گزشتہ 3-4.5 سال ہم کیا کون سی گردانیں سنتے رہے کہ کس کے خلاف کون سا کیس بنا, اتنے لمبی چارج شیٹ, پریس کانفرنس میں ہمیں کیا چیزیں بتائی جاتی رہی. ایک کیس جس میں 1 روز قبل شاید وہ نواز شریف صاحب کو بری کیا گیا, وہ پلاٹوں کے الاٹمنٹ کیس میں. اس وقت جب یہ کیس آیا تھا تو اس وقت ہم یہ بات ان سے پوچھتے تھے, اس وقت کے شہزاد اکبر صاحب سے, کہ آپ اس کا ہمیں جواب دیں. آپ کہتے ہیں کیسز بنے, نیب حکام سے پوچھتے تھے کہ کیسز بنے, اس کے حوالے سے بتائیں ان کا لنک کیسے کریٹ ہوتا ہے. اور وہ پھر میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف بھی کیسز بنا رکھا, اور آج یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کیس جو ہے وہ انہوں نے بدنیتی پر مبنی بنایا تھا. یعنی کیس کی گراؤنڈ ہی آپ کی سٹرونگ نہیں ہوگی تو پھر آپ کسی کے خلاف جو ایک عزت اچھالی جائے گی, ایک سیاستدان کے خلاف مارکیٹ میں پروپیگنڈا کیا جائے گا, وہ اس سے تو پھر تمام کیسز, اگر کوئی کیسز بنتے بھی ہوں گے ان پر بھی سوالات اٹھیں گے. دیکھیں, اداروں کو اس پر جو ہے وہ پوزیشن لینی چاہیے. نیب ہو, اس کے ساتھ ساتھ آپ کا FIA ہو, اینٹی کرپشن ہو, سیاسی کیسز سے نکل کر ہمیں ٹھوس ایویڈنس کی بنیاد پر کیس بنانے چاہیے, تاکہ کوئی بھی سیاستدان آئے, کوئی بھی جو ہے وہ عدالت میں جائے, وہ ٹھوس ایویڈنس کو دیکھے, کیسز بنائے. ایسے اس کے علاوہ یہ معاملات ختم نہیں ہو سکتے. کرپشن کیسز ہوں, آپ کے منی لانڈرنگ کیسز ہوں, ہم نے خود دیکھے کہ کئی جو انہوں نے ایویڈنس دکھائے کہ فلاں کے خلاف کون سا جو ہے وہ دودھ والا, بھلے والا, کون سا کس طریقے سے نائب قاصد اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی جاتی رہی, ایویڈنس ہوتے رہے. پھر فلیٹس کی بات آتی ہے, پھر بے شمار کیسز جو ہیں وہ ہم نے پریس کانفرنس سنی, لیکن آج وہ سب صفر ہوتے دکھائی دے رہے. اس کا مطلب ماضی میں بھی ہماری یا تو پروسیکیوشن سسٹم بہتر نہیں ہے, یا پھر ہمارے ادارے اس پوزیشن کے نہیں ہیں کہ وہ غیر جانبدار سچویشن کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں جو ہے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے, ہمیں جانبداری والی سچویشن سے نکل کر ایک مثبت رول پلے کرنا ہوگا. اور رہی بات سیاستدانوں کو جو ہے وہ اتنی لمبی پابندیاں عائد کرنے سے آپ ان کے ہاتھ نہیں باندھ سکتے. صحیح. اچھا حسن, مختصراً یہ بتا دیجیے گا, بریک آ رہی ہے, ہم نے بریک کی طرف جانا ہے, کہ اگر یہ تمام کیسز غلط بنے تو وہ جو بنانے والے ہیں وہ کیا دفاع پیش کر سکتے ہیں؟
دیکھیں بنانے والے تو بے شمار تھے, ان کو تو چاہیے تھا کہ جو کیسز بنا رہے تھے وہ پاکستان میں موجود ہوں اور پاکستان میں بیٹھ کر جو ان کے خلاف ایویڈنس اس وقت پیش کیا کرتے تھے آج وہ لے کر عدالتوں میں جائیں کہ آپ ان کو کیسے ریلیف دے سکتے ہیں. ان کے خلاف تو اتنا بڑا پنڈورا باکس تھا. سعد رسول صاحب پوچھ رہے ہیں کون تھے جو کیسز بنا رہے تھے؟ دیکھیں شہزاد اکبر صاحب کو پاکستان آنا چاہیے, جو اتنی لمبی لمبی پریس کانفرنس کرتے تھے. اس وقت ہمیں انہوں نے بتایا کہ ان کے خلاف پریس کانفرنس سے فلاں فلاں کیس بنا, اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر جو ان کے سہولت کار تھے ان کو بھی پاکستان ہونا چاہیے. تمام ڈاکومنٹ جو اس طرح لہرا لہرا کر اتنی پرائم ٹائم کے شوز میں بیٹھ کر بڑی بڑی پریس کانفرنس کیا کرتے تھے, ہمیں ڈاکومنٹس کو عوام کو گمراہ کرنے کی ایک سازش یہ کی گئی کلچر تھی. ہم نے وہ سابق دور حکومت میں بھی دیکھا اور یہ کلچر ہم اس دور حکومت میں بھی دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے جو انجام اگر ان کیسز کو ہوا تو ان کا بھی آگے چل کر پھر یہی کچھ ہی ہوگا. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں, واپس آئیں گے مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بالآخر قومی اسمبلی نے وفاقی بجٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے اور بجٹ میں غریب عوام سے رواں برس 9,415 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی فائنانس بل کی منظوری کے عمل کے دوران اراکین کی اکثریت ایوان سے غائب رہی. ایوان میں حکومتی بینچز پر صرف آپ کو بتائیں کہ 52 جبکہ اپوزیشن بینچز پر صرف 2 اراکین موجود نظر آئے. وزیر اعظم بلاول بھٹو, آصف زرداری, راجہ ریاض سمیت اہم پارلیمانی رہنما ایوان سے غیر حاضر تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی ہے, جو لوڈ شیڈنگ ہے, اس شدید گرمی میں اس نے عوام کا جینا محال کر رکھا ہے. حکومت اس کے لیے بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ نہیں کر رہی اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور دوسری طرف یہ جو اب نیا حکومت ٹیکس اکٹھا کرے گی اس غریب عوام سے, کیا عوام میں اتنی سخت بچی ہے کہ حکومت کو یہ ٹیکس دے بھی سکے؟ اس پر ہم بات کریں گے. سعد رسول صاحب سب سے پہلے آپ کی جانب آئیں گے اور بات کرتے ہیں اس بجٹ کی, اور اس بجٹ میں جو حکومت نے کر رکھا ہے فیصلہ کہ عوام سے یہ بجٹ لینا ہے. عوام کا تو پہلے ہی جو ہے نا وہ بھرکس نکل گیا ہے اس شدید مہنگائی میں, اب بھی عوام حکومت کو بیچاری دے کیا سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تو ہم اس بجٹ کی اور ان نمبرز کی بات کر رہے ہیں جو بجٹ کے اندر پاس ہوئے, لیکن پچھلے جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ 2-1 دن کے اندر اس میں سچویشن تھوڑی سی مزید آگے بڑھی ہے. جیسے IMF کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات آگے بڑھے ہیں, اور کل ہمارے ہی پروگرام کے اندر معاشی ایکسپرٹ یہ بتا رہے تھے کہ تقریباً شاید 250 ارب روپے کا مزید اس کے بعد ایڈیشنل ٹیکسز کا ایک پیکج IMF کی منظوری کے بعد ہو سکتا ہے مہینے کے اندر مزید آئے. جی دیکھیے وہ آئے یا نہ آئے, ابھی بھی جتنے ٹیکسز ہیں اگر مزید 1 روپے کے ٹیکسز نہ لگائے جائیں تو ہم نے پاکستان کی معیشت کا, پاکستان کے لوگوں کا, پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی جو اس وقت ایک مہنگائی, گرمی, سیلاب, دوائیوں کی قلت, اس طرح کی ایک لہر چل رہی ہے, یہ چیزیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی یا یہ چیزیں ان کو ٹھیک نہیں کریں گی. ہاں یہ ضرور ہے, اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان کو IMF کے ڈسپلن میں فال کرنا ہے, ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے, ہمیں اپنی فائنانشیل کریڈیبلٹی, اینٹی منی لانڈرنگ کریڈیبلٹی, اینٹی ٹیرر فائنانسنگ کریڈیبلٹیز کے اوپر کام کر کے جیسے ہم نے ابھی ماضی میں کیا بہتر کرنا ہے. لیکن کوئی لانگ ٹرم پلان بھی ہوگا نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو ہمارے پاس یہ فلسطینز موجود ہیں ہم انہی کو کوڑے مار مار کے ان سے 2 قطرے خون اور نکال لیں گے. بھئی لوگوں کے پاس جتنے قطرے خون تھے انہوں نے دے دیے آپ کو. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو شارٹ فال ہے, یہ جو انویسٹمنٹ آپ لا رہے ہیں, آپ بیچیں نا, ایون فیلڈ لے آئیں پاکستان. بھئی اسحاق ڈار صاحب بیچیں نا, یا کہیں نا کسی کو کہ بھئی وہ بیٹوں کی جو پراپرٹیز جو انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ دبئی میں ٹاورز ہیں بیٹوں کے ہیں, ان کے نہیں ہیں, بھئی وہ بیچیں اور لے آئیں نا پاکستان میں, کراچی میں بنا لیں, لاہور میں بنا لیں, ٹھیک ہے, آپ کو یہ حل نظر اسلام آ آباد رہا میں ہے, بنا لیں. ٹھیک ہے, یہ کام کرنا نہیں, غریبوں سے 2 قطرے خون اور نکل آئے کسی طریقے. ٹھیک ہے. عدیل بڑائی صاحب آپ کی جانب آئیں گے. سعد رسول صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو امیر طبقہ ہے, جو ہمارا حکمران طبقہ ہے, وہ بجائے اس کے کہ عوام پر مزید بوجھ ڈالے, کچھ اپنے اثاثے, کچھ اپنے ایسٹس بیچیں اس ملک کو چلانے کے لیے. ظاہر ہے وہی اس ملک میں رہتے ہیں اور ہم پر حکمرانی بھی کرتے ہیں. بہرحال یہ جو غریب ملک کی امیر سیاسی اشرافیہ ہے, عوام کو ریلیف دینے کے لیے آپ کو کچھ تیار نظر آتی ہے؟
انہیں پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے دوبارہ, جو آلریڈی دے رہے تھے اور نچوڑ لیں انہیں. جو سیکٹرز باہر ہیں, جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں, جن کی انکم ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, جن کی انکم کو اور جن کے جو فلو ہے وہ اس کو ڈاکومنٹڈ کرنے کی ان سیاستدانوں میں, اس سسٹم میں ہمت نہیں ہے, وہاں سیاست آڑے آ جاتی ہے, ان کو تو آج بھی آزاد چھوڑا ہوا ہے. اور جو سیلریڈ کلاس ہے وہ کیونکہ ایٹ سورس اس کا ٹیکس کٹ جاتا ہے تو اس پہ اور ٹیکس لگا دیا گیا ہے. سلیبز جو ہیں وہ اور زیادہ ان کی جو شرح ہے وہ بڑھا دی گئی ہے. بہرحال تنخواہ دار طبقہ پہلے بھی ٹیکس دیتا ہے, چند لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو یہ کروڑوں کی آبادی کا ملک چل رہا ہے. باقی قرضہ لے کے ہم چلاتے ہیں. باقی یہ ہے کہ آج دیکھیں جس طرح بجٹ منظور ہوا, یہ منظر کبھی نہیں دیکھا, یہ منظر ہم نے تو کبھی نہیں صحافت کرتے ہوئے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی نادانی کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے, انا کی وجہ سے جس طرح سے اتنا بڑا عوامی پلیٹ فارم چھوڑا گیا, آج وہاں کوئی ریزسٹنس نہیں تھی, اور کس طرح سے ایک مشکل ترین اور ایک مہنگائی کا طوفان لانے والا بجٹ. ٹھیک ہے, ہم اس پہ زیادہ اس لیے بھی ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن ایسی تھی, ان کی اپنی غلط پالیسیاں بھی تھیں, لیکن کوئی ریزسٹنس نہیں تھی اور بڑے آسانی سے وہ پاس ہوا. چلیں کوئی مخالف, کوئی جس طرح اپوزیشن بینچز سے وہ ایک ہوتی علامتی معاملہ ہی ہے, لیکن عوام کا کیتھارسس ہو جاتا ہے اس سے, وہ نہیں ہوا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا مشکل بجٹ تھا جو کہ بڑی آسانی سے پاس ہو گیا اور کسی نے بھی اس کی کوئی ریزسٹنس نہیں کی. حسن آپ کی جانب باتیں. جی سعد رسول صاحب ذرا جلدی سے گزارش کر لیجئے. جی جی میں عدیل صاحب سے گزارش کروں بصد احترام ہاتھ باندھ کے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک طبقہ ہے جس کی کہ الیجڈلی شاید کچھ جانیں بھی گئی ہیں, جن کے لوگ بھی اندر ہیں, جن کے آپ نے سوشل میڈیا پہ دیگر جگہوں پہ جن کے اوپر جو پنجاب پولیس, محسن نقوی صاحب, دیگر لوگ بربریت کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. جی مہربانی کر کے بہت سی چیزیں کہیے, یہ نہ کہیے کہ انہوں نے فیلڈ خالی چھوڑ دی. پارلیمان فیلڈ نہیں ہے پاکستان کی سیاست کی. پاکستان کی سیاست کی فیلڈ پاکستان کی عوام ہے. کمال کر رہے ہیں, پارلیمان فیلڈ نہیں ہے تو اور کون سے فیلڈ ہے؟ پارلیمان کی بات ہو رہی ہے صادر صاحب, ظاہر ہے تمام فیصلے جو ہیں وہ پارلیمان سے ہوتے ہیں, پارلیمان سے ہی منظور ہوتے ہیں. پارلیمان سے بڑی کون سی فیلڈ ہے سیاست کے لیے؟ عوام جہاں منتخب کر کے بھیجتی ہے. ٹھیک ہے جی صادر رسول صاحب, آپ کا جواب بھی آ گیا. جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں نا, مجھے اجازت دیجیے اسی بات کو آگے پروگرام میں لے جانے کی. حسن آپ کی جانب آتے ہیں. بات یہی ہو رہی ہے کہ جہاں پر عوام کی بات ہونی چاہیے, جہاں پر عوام کے نمائندوں کی نمائندگی ہے, جو ہوتے اس لیے اس پلیٹ فارم پر کہ عوام کی بات کرتے ہیں, چاہے اگر اپوزیشن یہاں پہ نہیں بھی تھی اس طرح کی جیسے کہ ماضی میں ہم نے دیکھی, لیکن جو حکمران موجود تھے جنہوں نے یہ بل پاس کیا, بے شک ان کے لیے بھی یہ بل مشکل تھا پاس کرنا, لیکن کہیں پر ہمیں محسوس تک بھی نہیں ہوا کہ یہ بل پاس کرتے ہوئے انہیں کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ عوام پر ہم جو بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں, عوام بیچاری کس طرح سے برداشت کرے گی. آئے تو یہ اسی لیے تھے کہ ہمیں ریلیف دینا ہے, لیکن وہ دینے میں تو ناکام ہو گئے, اور جو باتیں کرتے ہیں آسانی کی وہ بس زبانی کلامی رہ گئی ہیں. دیکھیں جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا, بات اتنی سی ہے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, اور انا اور تقسیم والے لوگ اب ماضی کا حصہ بنتے چلے گئے اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ماضی کا حصہ بن جائیں گے. تو یہ بات درست ہے دل ورائج کی کہ وہ ایوانوں میں ہوتے, مہنگائی پر آواز بلند کرتے, ان غریبوں کے جا سہارا بنتے. انہوں نے ان غریبوں کو لے کر ملک کے خلاف جو ہے کمپین لانچ کر دی تھی. تو یہ کسی یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کس طرح بدترین سیاستدان یہ پاکستان کا حصہ رہے. یہ ہماری سب کی نظروں میں ہوا یہ کیا ہوا. اور اس کے علاوہ پارلیمان سے علاوہ کوئی دوسرا پلیٹ فارم نہیں جہاں پر عوام کے حقوق کی, عوام کے بنیادی مسائل کی اور عوام کو سہولیات دلوانے کی بات کی جائے. صرف پارلیمان ہی ہے اور پارلیمان میں جانا چاہیے. اور رہی بات کہ جو ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے, بہت اچھا بجٹ پیش کر دیا انہوں نے. آئی ایم ایف کی کچھ شرائط تھی, ماننا تھی, یہی چیز جو ہم پہلے رونا روتے رہے کہ اسحاق ڈار صاحب پہلے مانے نہیں مانی, سارا کچھ کیے. ابھی تک ٹیکس کی جو ریفارمز پالیسی ہے ٹیکسیشن کی, کیسے کلیکٹ کرنا ہے, امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا, کئی آپ نے ایسے سیکٹر ہیں جن کو آپ نے نظر انداز کر دیا, ان سے آپ ٹیکس کلیکشن کیسے کریں گے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, جو کھلا دودھ بیچنے والے ہیں, وہ تو پانی میں وہ ایک پوڑی ملا کے پورا وہ
ڈرم تیار کر کے بیچ دیتے ہیں, ان پر وہ آج تک نہیں قابو کنٹرول کیا جا سکا. لیکن اس طرح سے ان سے کون ٹیکس وصول کرے گا؟ ان کے پاس کیا فارمولا, کون سا پلاننگ ہے؟ کوئی یہاں پر پلاننگ نظر نہیں آ رہی. بجٹ میں آ گیا, سارا ٹیکسیشن آ گیا, لیکن میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بجٹ دستاویز سپلیمنٹری گرانٹ شیڈیول 1 کوڈ نمبر 006 بہت امپورٹنٹ ہے. انٹیلیجنس بیورو کو 1 ارب روپے کی اضافی گرانٹ ملی, اور یہی پیسہ کہاں پہ استعمال ہو سکتا ہے یہ میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کو 1 ارب روپے, پہلے ان کو 10 ارب روپے دیے گئے سال میں, 1 ارب اور اضافہ کر لیں, یہ لگ بھگ 11 ارب روپے سے زائد ان کو دیے گئے. کیا کام تھا, کیا کیا, کیا نہیں کیا, یہ تو پرفارمنس پتہ نہیں آج تک آئے گی نہیں آئے گی, لیکن 1 ارب روپے سے زائد کی سپلیمنٹری گرانٹ دی گئی ہے. اچھا. اور وہ غریبوں کو, جو غریبوں کے مسائل ہیں, اللہ کرے وہ اگر ان کی بھی نشاندہی کر دیتے رپورٹس میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ جناب یہ سیاسی جماعتوں کا اپنا ہدف جو مرضی آپ رکھیں, لیکن غریبوں کو جو آپ ٹیکس لگاتے ہیں, جو آپ نے منی بجٹ پیش کیا, جو اسحاق ڈار صاحب جو فارمولا لے کر آ رہے ہیں, جو محکمہ خزانہ پنجاب جو پرفارمنس دکھا رہا ہے, تو اس کی یہ پرفارمنس ہے, نیچے یہ اثرات جا رہے ہیں. بیانات, اعلانات, دعوے یہ اپنی طرف, اگر وہ حقائق پر مبنی یہ بھی رپورٹ پیش کر دے تو بہتر ہوتا. ابھی جو اب تک 435 ارب روپے اس سال ٹیکس لگ چکے ہیں, جو آئندہ آنے والے سالوں میں غریبوں سے لے گئے, اور سپر ٹیکس جو پیسے لگے کو ہیں اپنے لیے تو ریلیف نظر آ جاتا ہے کہ کہاں پر ہمیں کس کس ریلیف کی ضرورت ہے, لیکن جس عوام کے نام پر یہ تمام سیاستدان ووٹ لے کر آتے ہیں, انہیں کہاں پر تکلیف ہے, انہیں کہاں پر ریلیف ملنا چاہیے, وہاں سے یہ سیاستدان بڑی آسانی سے آنکھیں چرا لیتے ہیں. اور عوام کو اسی بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ ہمارے نمائندے ہیں, ہم نے آپ ہی سے توقع لگائی ہوتی ہے, آپ ہی نے مسائل حل نہیں کرنے, تو پھر کون آئے گا؟ کوئی آسمان سے فرشتہ تو نہیں آئے گا, آپ ہی ہم پر مسلط ہیں, لہٰذا آپ ہی ہمارا کچھ خیال کریں. حسن, لوڈ شیڈنگ سے عوام جتنی پریشان ہے نا, اس پر بھی آپ سب سے بات ہونی ہے. ایک بریک آ رہی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سعد رسول صاحب, ایک طرف تو وہ ٹیکس ہے جو مزید مہنگائی لائے گا اور غریب عوام کو برداشت کرنا پڑے گا, مگر دوسری طرف یہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے جو بڑھتی جا رہی ہے, اتنی شدید گرمی ہے کہ اس گرمی کی وجہ سے اموات بھی رپورٹ ہو رہی ہیں. کیا حکومت کو اس کا کوئی احساس ہے؟ اور حکومت نے احساس نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا ہے عوام کا احساس؟ دیکھیے جی, مجھے تو کبھی یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو لوڈ شیڈنگ کا بہت زیادہ احساس ہے, اور گرمی کا بھی بہت زیادہ احساس ہے, اور ان کے دل ہمارے ساتھ خون کے آنسو روتے ہوں گے. بلکہ کبھی کبھی تو یہ سوچ کے مجھے نیند نہیں آتی کہ نواز شریف صاحب اس دکھ میں سوتے کیسے ہوں گے. تو یہ بات تو درست ہے کہ ان کو بہت دکھ ہے, لیکن میں اپنے دوستوں کی عدیل اور حسن کی بات سننے سے یا سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ یہ کس پارلیمان کی بات کر رہے ہیں. کہیں یہ کسی اور ملک کی پارلیمان دیکھ رہے ہیں, اور مجھ جیسا ایک بہت ہی ناقص سا طالب علم کسی اور چیز کو دیکھ رہا ہے. یہ کوئی اور پارلیمان دیکھ رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کے جذبات کی اور چیزوں کی بات ہوگی, جہاں پہ پبلک کے مسئلے سالو ہونے تھے, جہاں پہ جمہوریت نے, یہ اس پارلیمان کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جس کے فلور پہ کھڑے ہو کے ابھی 2 دن پہلے سپریم کورٹ کو تھریٹن کیا کہ وہاں پہ لوگوں کی بہتری کی بات ہوگی. بھئی آپ کہہ رہے ہیں کھلا دودھ کے اوپر آپ ٹیکس نہیں لگا رہے, اور بھئی کھلے دودھ والا بندہ تو 25,000 روپیہ مہینہ کماتا ہے, وہ حسین نواز پہ کیوں نہیں لگا رہے ٹیکس؟ اس کے اوپر کیوں نہیں لگا رہے؟ کھلے دودھ والا تو 10,000 روپیہ بندہ کما کے جاتا ہے, یہ اسحاق ڈار صاحب کے بچوں کے اوپر کیوں نہیں پورا ٹیکس لگا ہوا؟ میں بس ایک گزارش کروں, مجھے پتا ہے کہ وقت ہمیشہ کم ہوتا ہے, میں اپنے دوستوں کے لیے کہوں کہ وہ مظفر وارثی صاحب کی ایک نظم ہے کہ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے, ان کے لب کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن, ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. تو مہربانی کر کے ہم جمہوریت کے خلاف بات نہیں کر رہے, لیکن اس پارلیمان کو اس نام سے بلائیں, اس چیز کا بتائیں عوام کو جو یہ پارلیمان کر رہی ہے. کل کو اسی پارلیمان میں کچھ اچھے لوگ آئیں گے تو ہم اس جمہوریت کی تعریف کریں گے, لیکن اس پردے کے آپ کا پیچھے نہ جواب آ چھپیں گیا. حسن, آپ کی جانب آتے ہیں, بات ہو رئی ہے لوڈ شیڈنگ کی. حکومت آئی پی پی سے کب تک بلیک میل ہوتی رہے گی؟
देखें, पहले बात तो ये जिस साथ साहब कह रहे हैं दलील सुनने और समझने के लिए भी दिल गुर्दा चाहिए होता है। जब 3.5-4 साल ऐवान में बैठे क्या करते रहे, कौन सी दलील लेकर आए जो केसेस बनाए जिसकी आप रेफरेंस दे रहे हैं? पहले ये बता दें कि वो कौन से जो है वो दलील की आप बात कर रहे हैं कि क्या पार्लियामेंट से हटके भी कोई पार्लियामेंट सड़कों पे लगाई जाती है? हमें तो ऐसी पार्लियामेंट कभी देखने को नहीं मिली। आप दीगर ममालिक में चले जाएं, किताबें पढ़ लें, जो बरसी जो है सियासतदान उठा रहे हैं। दुनिया की पार्लियामेंट के अंदर फैसले होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर फैसले होते हैं। दूसरी बात, कोई तारीख के अंदर पाकिस्तान के अंदर ठीक है सादिक साहब, आपका जवाब आ गया, मैंने आगे बढ़ना है, अपनी बात मुकम्मल कीजिए। की बात आप कर रहे हैं और ये कहना कि क्योंकि दुनिया के अंदर पार्लियामेंट ठीक चल रही है तो ये वाली भी ठीक चल रही है और हम इसको बुरा ना कहें। वही देखें, ये मैंने कहा ना कि जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। अगर ठीक नहीं चल रही तो जिन्होंने बाहर आकर तमाशा लगाया वो पार्लियामेंट में होते तो कितना बेहतर होता। बात इस वक्त आगे बढ़ चुकी है, हम अवामी मसाइल की बात कर रहे हैं, लोड शेडिंग की बात करें। मुझे क्विकली बताएं, मुझे अदील के पास लोड शेडिंग के हवाले से जो गर्दिशी कर्जों ने तो मुल्क की मईशत का जो है वो बेड़ा गरक करके ही रखा हुआ है। दूसरी तरफ जो है वो लोड शेडिंग ने भी आवाम का जीना माल कर रखा है। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो ये डॉक्यूमेंट सरकारी हैं जो प्रोड्यूसर साहब के पास मौजूद है, अभी दिखाते हैं। उसमें ये बताते हैं कि जो डिमांड 2021 में थी वो लगभग उसकी जनरेशन उस हिसाब से नहीं चलती थी। ये वजीर आजम को रिपोर्ट किया गया। इस वक्त सरकारी एदाद शुमार बताते हैं कि 23,282 जनरेट करने पैदावार है, मुल्क की बिजली पैदावार है, और 29,564 जो है हमें उसकी डिमांड है, आवाम को डिमांड है। यानी 6,000 से ज्यादा जो है वो शॉर्टफॉल आ रहा है। और मेरी इतला के मुताबिक ये 23,000 नहीं है, ये 20,000 है। गलत एदाद शुमार यहां पे दिए गए, उसके मुताबिक 9,000 शॉर्टफॉल है। यानी हम उस पर काम नहीं करते, टेक्निकल और तकनीकी खराबियों की वजह से हालात खराब हो जाते हैं, लोड शेडिंग बढ़ती है। डोमेस्टिक आपके बेशक लोड बढ़ गया लेकिन आप कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देते हैं। आज अगर अल्लाह करके बारिश हो गई, मौसम किसी कदरे बेहतर हो गया तो फीडर जो 350 लाहौर के फीडर आप देखें बंद पड़े नहीं कर सके। ठीक है जी, वक्त हमारे पास कम खत्म हो गया। अदील वड़ाई साहब, आपसे माजरत, लोड शेडिंग और आवाम के इस मसले पर आपसे बात नहीं हो सकी। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।